बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नईदा मजरानी का सलाम। नाज़रीन, आपको जलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत बाहरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ बाद में करूँगा। पहले तमाम ख़वातीन हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं वो हमारा जलानी जी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी एक वीडियो आसानी के साथ पहुँच सके। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। नाज़रीन इकराम, रात के आर्मी का एक कोर कमांडर अजलास हुआ जिसमें जाने वाले आर्मी चीफ बाजवा साहब भी मौजूद थे और जो आज कमांड संभालेंगे नए आर्मी चीफ सैयद आसम मनीर साहब, वो भी इस अजलास की क़यादत कर रहे थे। यानी दोनों आर्मी चीफ ने इस कोर कमांडर अजलास की क़यादत की, जिसमें ज़राए ये ख़बर देते हैं कि फ़ौरन जनरल फैज़ हमीद साहब ने अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया। जी नाज़रीन इकराम, पहले आपको पता है ख़बर चली थी जियो पर कि जनरल सहर अब्बास उन्होंने भी अपना जो है वो अपना नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया था, जिनके हवाले से ये ख़बर गर्दिश करती रही कि उनके ख़ानदानी ज़राए ने बाकायदा तस्दीक कर दी है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, यहाँ पे ज़राए ख़बर दे रहे हैं, तरदीद या इसकी कोई भी वजह सामने नहीं आ सकी अभी तक जनरल फैज़ हमीद साहब की तरफ से, ना इसको हाँ या इसकी तरदीद की गई है, ये तो बात बाद में सामने आएगी। लेकिन ये ख़बर ज़राए के तवस्सुत से शेयर की गई है कि जनाब जनरल फैज़ हमीद साहब ने कोर कमांडर अजलास जब जारी था उसमें अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया नौकरी से। तो नाज़रीन इकराम, इसमें दो किस्म की राय सामने आ रही है। एक वो राय है जो लोग ये राय दे रहे हैं कि उनका कोर्ट मार्शल होना था क्योंकि उन्होंने सियासत में बहुत ज़्यादा मुदाखलत की थी, जिसकी वजह से अब उनका कोर्ट मार्शल होना था, जिसकी वजह से उन्होंने बेहतर जाना कि वो नौकरी से बाइज़्ज़त तरीके से घर फ़ारग होकर चले जाएं और उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। और दूसरी जानब ये भी राय लोग रखते हैं कि उनका जो है इस्तीफ़ा देना या उनको कबल वक़्त रिटायरमेंट नहीं मिली, जिसकी वजह से वो अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे के जा रहे हैं। दूसरी ये राय सामने आ रही है कि उन्होंने एहतजाजन अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दिया है। तो नाज़रीन इकराम, इस पे तो कुछ समझ नहीं आती कि एहतजाजन किस लिए। एहतजाजन तो इसलिए होता है अगर किसी जूनियर को उनकी बजाय सीनियरिटी में किसी जूनियर को आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया जाए, इसमें तो एहतजाज की बात समझ में आती है, लेकिन इसमें एहतजाज वाली कोई बात समझ नहीं आती। बहरहाल देखें आगे आगे होता है क्या। आज जो है बाकायदा हलफ बर्दारी होनी है नए आर्मी चीफ साहब की, और पुराने आर्मी चीफ साहब बाजवा साहब आज जा रहे हैं। आज उन्होंने अपनी वर्दी को उतार देना है। आज उन्होंने जो छड़ी होती है वो नए जो नामज़द हुए हैं, तकर्री हुई है जिनकी, सैयद आसम मनीर साहब आर्मी चीफ, बाकायदा उनको अपनी छड़ी जो है वापस देनी है। ये तकरीबन 12 साल बाद ये दे रहे हैं वापस। बाजवा साहब इनको दी थी जनरल राहील शरीफ साहब ने, जो बाइज़्ज़त तरीके से नौकरी अपनी मुकम्मल करके गए थे और लोग आज भी उनको याद करते हैं। लेकिन ये क्रेडिट सिर्फ जनरल बाजवा साहब को जाता है कि जिनके जाने से तमाम सियासी पार्टियां, अपोजिशन हो, हुकूमत हो, तमाम अवाम, जितनी भी अवाम है वो खुशी महसूस कर रही है कि खुदा के वास्ते जान छोड़ी है इन्होंने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि 6 साल बाद ये जा रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम, कुछ आर्मी चीफ जब गए थे लोग अफसरदा हुए थे, दुख महसूस किया था उन्होंने, उनकी फीलिंग बहुत अफसरदा थी कि आर्मी चीफ जा रहे हैं, बहुत अच्छे थे। लेकिन बाजवा साहब वाहद आर्मी चीफ हैं जिनके जाने पे अपोजिशन, सियासतदान, तमाम सियासी पार्टियां और तमाम पाकिस्तानी अवाम खुशी का इज़हार कर रहे हैं कि इन्होंने शुक्र है कि जान छोड़ी है। यानी कि लगता यूँ है, महसूस यूँ हो रहा है कि तमाम मकातबे फ़िक्र जो थे इनसे नाखुश थे, तमाम पाकिस्तानी अवाम इनसे नाखुश थे, तमाम पाकिस्तानी सियासतदान इनसे नाखुश थे, तमाम पाकिस्तानी सियासी जमातें इनसे नाखुश थीं, जिसकी वजह से इनके जाने पे तमाम लोग खुशी महसूस कर रहे हैं। तो आज बाकायदा नाज़रीन इकराम आर्मी चीफ नए जो हैं उनको छड़ी बाजवा साहब देंगे, हलफ बर्दारी होगी। तो देखें फिर आइंदा मुस्तकबिल में इस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल होता है।
جس طرح باجوہ صاحب خود تسلیم کر کے جا رہے ہیں کہ بہت زیادہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کردار تھا، لیکن اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاک فوج کو سیاست سے بالکل ناتعلق کر دیں گے، پاک فوج سیاست سے غیر جانبدار رہے گی، یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں بات یہ ہے، بڑی دلچسپ ہے کہ جو بھی آرمی چیف جانے کا جب اس کا وقت آتا ہے، ریٹائرمنٹ کا وقت آتا ہے، تو یہ بیان کر جاتا ہے کہ ہم نے پاک فوج کو غیر سیاسی کر دیا ہے، سیاست سے غیر جانبدار کر دیا ہے یا کرنے لگے ہیں۔ لیکن جب تک وہ آرمی چیف رہتے ہیں تب تک کوئی ایسی ان کی فیلنگ، کوئی ایسا ان کا کارنامہ، کوئی ایسا کام دیکھنے میں نہیں آتا جو غیر سیاسی ہو۔ تو چاہیے تو یہ جس طرح اب نئے آرمی چیف صاحب سید عاصم منیر صاحب آئے ہیں، آتے ہی یہ پیغام دیں، آتے ہی یہ پریس کانفرنس کریں کہ پاک فوج اب بالکل نیوٹرل ہے، کوئی اس کا سیاست سے تعلق نہیں، تو یہ بہت ہی خوش آئین بات ہوگی۔ باقی دیکھتے ہیں ناظرین کرام، یہ خبر تھی جنرل فیض حمید صاحب کے متعلق جو میں نے آپ کو دی ہے، یہ ذرائع سے چلائی جا رہی ہے کہ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا استعفیٰ پیش کر دیا ہے۔ تو ناظرین کرام، اب کرتے ہیں پاکستانی سیاست پہ بات۔ ناظرین کرام، امت مسلمہ کے لیڈر سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، جن کے متعلق پی ڈی ایم مکمل جتنے بھی سیاسی ان کے حریف ہیں یہ کہتے تھے کہ ان کو سیاست نہیں آتی، یہ یو ٹرین لیتے ہیں، ان کو سیاست کا الف و بے کا بھی نہیں پتہ۔ تو ناظرین کرام، آج تک اگر دیکھیں جو 7-8 ماہ میں جتنے بھی پیچھے فیصلے ہوئے ہیں ان میں دیکھیں تو عمران خان صاحب نے جو بھی فیصلہ کیا ہے اس سے پی ڈی ایم کے اوپر سواگا پھیر دیا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، آپ دیکھیں پہلا فیصلہ انہوں نے جو کیا، لانگ مارچ جب لے کے گئے اسلام آباد، تو اس وقت دیکھیں پی ڈی ایم مکمل کیا ذہن بنائے بیٹھی تھی کہ انہوں نے اسلام آباد آنا ہے، ہم نے ان کو روکنا ہے، ہم لوگوں پہ، پاکستانی قوم پہ، پاکستانی لوگوں پہ، اپنے ملک پہ تشدد کریں گے، جس طرح انہوں نے پہلے خان صاحب کے لانگ مارچ پہ کیا، ڈاکٹر یاسمین راشد گاڑی توڑ دی، تشدد کیا، پولیس نے گھروں میں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا، لوگوں کو مارا پیٹا، یہی ان کا پروگرام بنا ہوا تھا۔ انہوں نے آنسو گیس کے شیل، ربڑ کی گولیاں، دیگر بہت زیادہ تشدد کرنے والا سامان اسلام آباد میں اکٹھا کیا ہوا تھا، لیکن خان صاحب نے کیا سیاست کی، کیا ان کے خوابوں پر پانی پھیر دیا کہ اسلام آباد کا روح ہی نہ کیا، اور اپنا ایک بیان داغا جو تمام پی ڈی ایم پہ بجلی بن کر برسا، بجلی بن کر گرا، اور وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ یہ کیا دھماکہ کر دیا خان صاحب نے۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہ وہی خان صاحب ہیں جن کے متعلق پی ڈی ایم یہ کہتی رہی کہ ان کو تو سیاست آتی نہیں ہے، یہ سیاسی نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، اسی طرح انہوں نے خان صاحب نے آرمی چیف نئے کی تقرری کے حوالے سے، تعیناتی کے حوالے سے جو یہ کہا کہ جو بھی آرمی چیف آئے گا وہ میرا ہوگا، پاک فوج میری ہے، تمام آرمی کے جو جرنیل ہیں وہ میرے ہیں، سب میرٹ پہ آئے ہوئے ہیں، لیکن جو سینیارٹی میں آئے گا میں اس کو قبول کروں گا۔ یہاں پہ بھی انہوں نے ایک چال چلی، ایک پتہ پھینکا کہ یہاں پہ آ کے سابق وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ عدالت میں رٹ دائر کر دیں، لیکن انہوں نے ان کے خوابوں کو پھر چکنا چور کر دیا۔ فوراً علوی صاحب کو کہا، صدر مملکت کو کہا کہ آپ دستخط سمری پہ کر دیں، یوں انہوں نے سمری پہ دستخط کر دیے۔ تو اس طرح بھی سیاست کے بادشاہ جو ہیں وہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی قرار پائے، ان کے خوابوں کو، پی ڈی ایم کے خوابوں کو پھر انہوں نے چکنا چور کر دیا۔ تو وہ بھی کہتے تھے کہ ان کو سیاست نہیں آتی۔ تو جب اسلام آباد میں ناظرین اکرام خان صاحب نے یہ بڑا اعلان کر دیا کہ ہم اسمبلیوں سے، تمام صوبائی اسمبلیوں سے بھی مستعفی ہوں گے اور اسمبلیوں کو تحلیل کر دیں گے، اب ان کی باقاعدہ کل میٹنگ ہوئی، اجلاس بلایا، اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا جس کی فواد چودھری صاحب نے باقاعدہ آ کے تصدیق کر دی ہے کہ وہاں فیصلہ یہی ہوا کہ جو خان صاحب نے فیصلہ کیا اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کا، اس فیصلے کی توثیق کی گئی۔ جی ہاں ناظرین اکرام، اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ 1 یا 2 دسمبر کو صوبائی اسمبلی جو ہے کے پی کے اور صوبائی اسمبلی پنجاب اور گلگت بلتستان، اس کو تحلیل کر دیا جائے گا، اور جو سندھ اسمبلی، بلوچستان اسمبلی میں بھی جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز حضرات ہیں وہ بھی اپنے
اسمبلی میں استعفے جو ہیں اپنے ایم پی اے شپ سے وہ دے دیں گے۔ تو ناظرین کرام، اب یہاں پہ بھی پی ٹی ایم کو بہت زبردست پھٹکار پڑا ہے، سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ پنجاب اور تو بس نہیں ہے، کے پی کے میں تو ان کا بس چلتا ہی نہیں ہے، چلانے کی بھی کوشش کریں تو وہ وقت اور بالکل وقت کا ضیاع ہوگا۔ پنجاب اسمبلی میں ان کو صرف ایک آپشن نظر آ رہا ہے، ایک دروازہ نظر آ رہا ہے، لیکن وہ بھی بند ہی ہے کہ ہم کاف لیگ کے لوگوں کو شجاعت صاحب جو صدر ہیں پی ایم ایل کے ان کے ذریعے سے دبانے کی کوشش کریں گے یا منانے کی کوشش کریں گے۔ دو ہی صورتیں ہیں، دبانے کی کوشش کریں گے یا منانے کی کوشش کریں گے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں، تو اس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب کے خلاف عدم اعتماد لائی جا سکے۔ تو ناظرین کرام، یہ ناممکن ہو چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ پرویز الہی کا بیان بھی آپ نے دیکھ لیا، ان کے صاحبزادے مونس الہی کا بیان بھی آپ نے سن لیا کہ یہ ہمیں بونس میں ملی ہے، اور وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی یہ اعلان کر دیا ہے کہ یہ حکومت ہماری جو ہے پنجاب کی حکومت ہے، یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی امانت ہے، وہ جب بھی کہیں گے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا اور اسمبلیوں کو توڑ دوں گا۔ اور ایک اور بات بھی انہوں نے واضح کی ہے کہ آنے والی جو اب آرمی چیف ہیں انہوں نے بالکل اسٹیبلشمنٹ کو غیر سیاسی رکھنا ہے، سیاست سے غیر جانبدار ہو جائیں گے وہ، بالکل یہ پرویز الہی صاحب نے بیان دیا ہے۔ تو یہ جو لوگ یہ خیال کر رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اور پرویز الہی صاحب کا بہت ہی کلوز جوڑ ہے، رشتہ ہے، ناطہ ہے، ان کی بھی کلی کھل گئی ہے کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ اب آرمی بالکل سیاست سے غیر جانبدار رہے گی۔ تو ان کو اندر کی خبر معلوم ہوتی ہے، آج پتہ چل جائے گا جب چھڑی تک ہوگی تبدیل ہوگی تو کیا دیکھتے ہیں، ایک دو دن میں پتہ چل جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ اب غیر سیاسی ہے یا سیاسی ہے۔ تو ناظرین کرام، یوں خان صاحب نے تمام پی ڈی ایم کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا، بہت بڑا اعلان کر کے سرپرائز دے دیا کہ دیکھتے ہیں کہ تم اب الیکشن کرواتے ہو یا نہیں کرواتے۔ تو ناظرین کرام، پاکستانی قوم باشعور ہے، سمجھدار ہے، سوچتی ہے، دیکھتی ہے، سنتی ہے، اور پاکستانی قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تمام میڈیا چینل پہ بیٹھ کر آنا سنا، جوید لطیف پی پی کے سینیٹر لطیف کھوسہ صاحب، تمام نے یہ بیانات داغے باقاعدہ کہ بسم اللہ کریں، خان صاحب اپنے صوبائی اسمبلیوں سے استعفیٰ دیں نا، صوبائی اسمبلیوں کو تحلیل کریں تو ہم الیکشن دیں گے انہیں، الیکشن خود بخود ان کو مل جائے گا۔ لیکن یہاں جب خان صاحب نے یہ اعلان کر دیا تو تب جا کے ان کے وہ بیان جو ہیں وہ ٹھوس کے ٹھوس ہو گئے اور بھاگنے کی کوشش میں ہیں اور سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ خان صاحب نے بہت بڑا دھماکہ کر دیا، اب اس کے دفاع کے لیے ہم کیا راستہ اختیار کریں۔ لیکن راستہ جو ہے وہ ان کو کوئی بھی مل نہیں رہا۔ عدم اعتماد جو ہے وہ بھی ماہرین جو ہیں قانون کے ماہر ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جب اسمبلی کا اجلاس جاری ہو تو یہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہی نہیں کر سکتے۔ تو آگے جا کر اگر گورنر راج کی بات کریں تو گورنر راج کے لیے بھی ماحول ایسا ہوتا ہے جس کے لیے گورنر راج لگایا جا سکتا ہے، وہاں بھی دروازے ان کے لیے بند ہیں، سوائے الیکشن کے اور کوئی بھی دروازہ ان کے لیے کھلا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ تو الیکشن میں ان کو ناظرین کرام جانا پڑے گا، وہ جتنا بھی یہ ڈیلے کر رہے ہیں ان کی جو رئی سے جس کو کہتے ہیں کسر وہ بھی نکل رہی ہے۔ عوام باشعور ہے، عوام دیکھ رہی ہے، پہلے یہ ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑنے کے بیانات دیتے تھے بھی سڑکوں کو بھی گھسیٹنے کے، لیکن انہوں نے کھانے کے وقت سب اکٹھے ہو گئے۔ جو عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ جب میں ان پر ہاتھ ڈالوں گا یہ اکٹھے ہو جائیں گے، تو وہ بالکل سامنے عوام دیکھ رہی ہے۔ تو جتنا بھی ڈیلے کر رہے ہیں، جتنے بھی اپنے یہ بیانات دے کر یو ٹرن لے رہے ہیں، تو اس سے ان کا سیاسی جنازہ نکل رہا ہے۔ عوام دیکھ رہی ہے کہ یہ بھاگ رہے ہیں، ان کو خوف ہے، ان کو شکست نظر آ رہی ہے جس کے لیے یہ بھاگ رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اب رخ کرتے ہیں تھوڑا سا الیکشن کمیشن کا۔ تو جس طرح آپ نے دیکھا الیکشن کمیشن نے بھی پہلے بھی اسی طرح کا کام کیا، جب عدالت عظمیٰ نے اس کو بلایا، جب خان صاحب نے اسمبلیاں ڈسولو کی تھیں تب بھی انہوں نے کہا ہم الیکشن کے لیے تیار نہیں۔ تو اب انہوں نے بی ٹیم کا کردار پیش کیا ہے، پی ڈی ایم کی بی ٹیم کے طور پر سامنے آئے۔ کل ترجمان الیکشن کمیشن کا وہ بیان دے رہا ہے کہ ہم اگر اسمبلیوں سے پی ٹی آئی والے استعفیٰ دیتے ہیں تو ہم تیار ہیں، ہم ضمنی الیکشن کروانے کے پابند ہیں، ہم 60 دن میں الیکشن کروا دیں گے ضمنی۔
ضمنی الیکشن کے لیے یہ تیار ہیں، لیکن چوننا کہاں کس کو لگنا ہے؟ پاکستانی قوم کو لگنا ہے۔ 22 کروڑ ان کے بقول بہت آسان فگر ہے، 22 کروڑ روپیہ خرچ آئے گا، تو ان کے باپ کا پیسہ نہیں ہے۔ یا تو یوں کریں کہ 13 جماعتی اتحاد جو مکس ہوا ہے، یہ 13 جماعتی 2-2 کروڑ اپنی جماعتوں کے چندے سے دین اکٹھا کر کے تو 22 کروڑ پھر نکلے، تو یہ 10 ماہ پہلے 22 کروڑ یہ پاکستانی قوم کا خزانہ لوٹ کے چوری کر کے لگائیں گے، تو 10 ماہ بعد دوبارہ یہ الیکشن جب ٹنور پورا ہو جائے گا اسمبلی کی مدت تو 10 ماہ ہی ہیں، اس کے بعد دوبارہ لگائیں گے۔ ان کے باپ کا پیسہ نہیں ہے، تو یہ بی ٹیم کا کردار الیکشن کمیشن نہ پیش کرے، سامنے نہ آئے بی ٹیم کے طور پہ، تو باقاعدہ جنرل الیکشن کا کہ ہم تیار ہیں، ہم جنرل الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں۔ تو ناظرین کرام، یوں انہوں نے الیکشن کمیشن کے ترجمان نے بھی بیان دیا ہے جو بالکل پی ڈی ایم کی زبان بول رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ حالات ہیں۔ الیکشن کب ہوتے ہیں؟ جب بھی ہوتے ہیں، یہ صورتحال واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 2/3 اکثریت سے کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ یہ مجھے نہیں، یہ پی ڈی ایم والوں کو نظر آ رہی ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔